Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. This meeting is now being called to order. Zoom meeting, इसका मकसद जैसा कि आप तमाम अहबाब जानते हैं, पाकिस्तानी कौम को उम्मीद दिलाना, आगाही देनी कि जिस निज़ाम में वो जकड़े हुए हैं, इस निज़ाम से उन्हें सिर्फ और सिर्फ हमारी लीडरशिप और हमारी तहरीक निकाल सकती है। मैं गाइडेंस देता चला जाऊंगा, आप गाइडेंस को सुनते चले जाएं और उस पर अमल करें। यही एक तरीका है। पाकिस्तान उस चीज में मुब्तला है जिसे अजाब अजीम कहते हैं, निजाम का अजाब। ये अजीम लफ्ज अजाम से है। ये हड्डियां जो हैं उनको, ये स्ट्रक्चर, इनको अजाम कहते हैं। तो स्ट्रक्चर सारा का सारा बिगड़ा हुआ है, अजाब अजीम है, निजाम का अजाब है पाकिस्तान में। और आज हम मातम करने के लिए जमा नहीं हुए कि वो जो लोग 300 के करीब कश्ती में डूबे, या वो लोग जो कल्लर कहार की बस में अभी पिछले दिनों मारे गए। हम मातम नहीं करते, हम सिर्फ रोशनी दिखाते हैं। रोशनी कि क्यों लोग पाकिस्तान से निकलना चाहते हैं। हर शख्स निकलना चाहता है। यूरोप चले जाएं, किसी जगह चले जाएं, वहां जाके हम हर काम कर लेंगे। तो वो जो कश्ती में गए, उनके दिल की कैफियत क्या है, मैं उसके बारे में थोड़ी सी बात करूं कि 40-45 साल पहले की बात है। 1979 समंदर के किनारे क्लिफ्टन पे मैं और मेरी बीवी और एक बच्ची, हम लोग बाहर देखते थे, बाहर की तरफ, इस समंदर के किनारे के इसके दूसरे पार क्या है। या अल्लाह हमें यहां से ले जा, या अल्लाह हमें यहां से ले जा। मेरी बीवी आज भी मुझे याद करवाती है। फिर हम सोचते हमारे पास क्या है, जेवर बेच दें जो बीवी का है, जो जहेज की 4 चीजें हैं बेच दें। इस तरीके से हम निकले थे। लेकिन उम्मीद थी कि जब निकलेंगे तो जो पीछे रह गए हैं उनको भुलाना नहीं है, जो पीछे रह गए हैं। और जिस वक्त मैं अमेरिका आया तो आंखें खुली कि आजादी क्या चीज होती है, आजाद कौमें क्या होती हैं। पाकिस्तान में लोगों को शऊर भी नहीं है इस चीज का। आए मैं आपको एंजॉयमेंट की बात एक बहुत ही आमियाना सी मिसाल दे के समझाता हूं। जब मियां और बीवी अपनी प्राइवेसी में दरवाजा बंद करके बड़े ही सुकून के साथ एंजॉय करते हैं प्यार मोहब्बत को, वो लम्हा आजादी का लम्हा होता है। वो आजादी का लम्हा होता है, वो लम्हा भर होता है और उसके बाद गुजर जाता है। यहां अमेरिका में आने के बाद आप कंटिन्यूअस उसी आजादी को महसूस करते हो। लगातार रात और दिन उसी आजादी में आप जीते हो। वो जो जिल्लतों का और पाबंदियों का और जुबान बंदियों का मुल्क है, उस जुबान बंदियों के और पाबंदियों के ये कहोगे तो ब्लास्फेमी हो जाएगी, ये कहोगे तो फलां आपको वाजिबुल कत्ल करार दे देगा, ये कहोगे तो वो हो जाएगा। उस अजाब में जकड़े हुए लोग, रोशनी मेरे पास पाकिस्तान से निकलते वक्त भी यही कुरान करीम की रोशनी थी। लेकिन दिल की आरजू थी कहां पहुंचाएं, कैसे पहुंचाएंगे इस रोशनी को। या अल्लाह कोई एहतमाम कर, या अल्लाह कोई बंदोबस्त कर। तो अल्लाह ने ऐसा करम किया, अपने पैरों पे खड़ा हुआ। मैं और मेरी बीवी हम बहुत अच्छी कमाई करने लग गए, लेकिन पाकिस्तान को नहीं भूले। कहा देखें कि इस निजाम को कैसे बदला जा सकता है। वो तो उसी सूरत में बदला जा सकता है जबकि लीडरशिप मेरे पास हो,
یا کسی ایسے فرد کے پاس جو اس انداز سے سوچے جس انداز سے میں سوچتا ہوں، وہ سوچ میری نہیں ہے، یہ قرآن کریم کی سوچ ہے کہ جمہوریت اس سے بڑی لعنت کوئی نہیں ہے۔ کہا خبردار اس کے قریب بھی مت جانا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرمودات قرآن کریم میں موجود ہیں۔ انہوں نے اس شجر ممنوعہ کو حرام قرار دیا اور کہا خبردار اس کے قریب مت جانا، اور اس کی جگہ پھر ایک شجر طیب، ایک نیا بوٹا لگایا سلطانی نظام کا، کہ اس میں یہ جمہوریت کی لعنتیں نہیں ہوتی۔ اب اللہ کے فضل و کرم سے اہل پاکستان کی آنکھیں کھل رہی ہیں کہ ان کی غربت کا سبب یہی ہیں سیاستدان اور وہ فوجی جرنیل جو اس جمہوریت کو اپنی بیساکھیوں پہ کھڑا کرتے ہیں۔ فوجی جرنیل کی مجبوری ہے، اس کی مجبوری ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ جنرل عاصم منیر صاحب، ہم انہیں سلام پیش کرتے ہیں، زندہ باد کہتے ہیں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ وہ ہم میں موجود ہیں۔ اس لعنت کو، اس عذاب کو ہم سے چھڑانے کے لیے جو عذاب آپ کے سامنے پی ٹی آئی کی صورت میں آیا تھا، اس سے پہلے جو عذاب آپ کی صورت میں آپ کے سامنے آئے، یہ آج پی ڈی ایم جو ہے، یہ ساری کی ساری اسی گزشتہ عذابوں کی لسٹ ہے، عذاب عظیم کی، ساری کی ساری پی ڈی ایم۔ یہ لوگ جو ملک سے باہر نکلتے ہیں، سلیو ماسٹر جو ہوتا ہے وہ ان کی کمائیاں کھاتا ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ امریکہ میں یہ کیا دن ہے جو منایا جاتا ہے؟ 19 جون، اس تاریخ کا نام، یہ ایک نئی چھٹی ہے، ایک نیا فیڈرل ہالیڈے ہے، جون 19 آف جون، کہ جب ابراہم لنکن نے غلاموں کو آزاد کرنے کا نوٹس جاری کیا کہ غلامی منع ہے، کوئی شخص کسی شخص کو سلیو نہیں بنائے گا، تو اس زمانے میں تو کوئی اخبارات تھے نہیں۔ کانگریس نے، امریکہ کی کانگریس نے 1865 کے قریب یہ قانون بنا دیا کہ کوئی شخص کسی کو غلام نہیں بنائے گا۔ لیکن یہ خبر ساؤتھ میں، جہاں سب سے زیادہ غلام تھے، یہ 19 جون 1865 کو پہنچی، یعنی قانون بننے کے تقریباً 2-2.5 سال بعد۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے، یعنی 2 یا 3 مہینے پہلے، 2 یا 3 سال پہلے، یہ جو بائیڈن نے اسے باقاعدہ قانون کی شکل دی کہ جون 10 جو ہے وہ ایک علیحدہ فیڈرل ہالیڈے ہوگا، جس دن جشن منایا جائے گا، لوگ جلوس نکالیں گے آزادی کا، اس لیے کہ کالوں کو انہیں آزادی ملی۔ آپ کو معلوم ہے یہ کالے کہاں سے آئے تھے؟ یہی جو آپ کے پاکستان کے موجودہ وزیر اعظم صاحبان ہیں، یہ جو خواجہ آصف صاحب ہیں، جو بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہمیں فارن ملکوں سے جو ریمیٹنس آ رہی ہیں، ریمیٹنسیں آ رہی ہیں، یہ جو مزدور ہیں ہمارے، یہ جو ہم پیسے کما کے، میں آپ جو بیرون ملک رہتے ہیں، ہم پیسے بھیجتے ہیں ان ریمیٹنسز پہ، اس کو ریمیٹنس کہتے ہیں۔ یہ ایجنٹ ہیں، یہ اصل میں بندوں کو ایکسپورٹ کرتے ہیں کہ جاؤ پترو، جا کے کما کے لے آؤ۔ وہ جو گانا ہے نا، یہ پتر ہٹاں تے نہیں وک دے، یہ پتروں کو ہم نے ہٹوں پہ بیچا۔ یہ جو مارے گئے ہیں ملک سے نکلنے کے لیے، باقاعدہ ادارے بنائے ہوئے ہیں پاکستان نے اوورسیز پاکستانی کے لیے، اوورسیز پاکستانی کے لیے، اس کا ویزا بناتے ہیں، سٹیمپ لگتا ہے، پھر وہ کتنے رشوتیں مختلف محکموں کو دے کر، مختلف ٹیکس دے کر، تب جا کر وہ قانونی طور پر ملک سے باہر نکلتا ہے۔ آپ کو میں پاکستان کی اس غلامی کی، یہ جو غلام فروشی کی تاریخ ہے، وہ میں آپ کو سناتا ہوں۔
میں عینی شاہد ہوں اس دور کا جب اہل پاکستان کے پاس پاسپورٹ ہوتا ہی نہیں تھا. سوائے چند جو ہمارے لوگ تھے جو ملک سے باہر جاتے تھے, کچھ فارن سروس میں, کچھ ایسے لوگ, پاسپورٹ نام کی چیز دیکھنے کو نہیں ملتی تھی. اور کسی کا پاسپورٹ بنوانا وہ تو یوں سمجھ لیں جیسے آج کے دور میں امریکہ کا ویزا لگوانا ہے, ویسے ہی ایک ایسی اندیکھی چیز تھی پاسپورٹ. سو ہم نے پاسپورٹ بنانے شروع کیے. 1971 کی وار کے بعد ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی گورنمنٹ نے سب سے پہلے یہ کام شروع کیا. بجائے اس کے کہ اہل پاکستان کو یہ خوشخبری دیتے کہ تمہارے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے, ہم نے باہر نہیں جانا, یہاں سب سے بڑی دولت ہمارے پتر ہیں, ہمارے سپوت ہیں, ہم نے کام کرنا ہے. لیکن ایسی لیڈرشپ نہیں تھی, کوئی لیڈرشپ نہیں تھی جو گائیڈ کر سکے. اقتدار میں آنے کے بعد جمہوریت کے نظام میں جو آدمی آتا ہے اس کی سب سے بڑی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اپنی جان پہلے بچا لوں اور اپنے اقتدار کو کس طرح سے استحکام دوں کہ آئندہ 5 سال بھی میں الیکٹ ہو جاؤں. چنانچہ یہی کرتوت ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے کی. میں اسلام آباد میں پہلی نوکری ایک میڈیکل آفیسر کی تھی سینٹرل گورنمنٹ کے. بہت سے لوگ آتے تھے ٹھپا لگوانے کہ جی ہمارا میڈیکل فٹنس کر دو, میڈیکل فٹنس. اور میں تو جس سوچ کا مالک ہوں, میں تو لولے لنگڑوں کو بھی فٹ ڈکلیئر کر دیتا تھا کہ چلو جی کسی ماں کا بچہ ہے جا رہا ہے باہر. میں تو صرف اتنا سا میڈیکل کرتا تھا کہ ٹانگوں پہ کھڑا ہے, ٹھیک ہے, فٹ. میں نے یعنی جو تھوڑا سا عرصہ پاکستان میں کام کیا ہے, کم و بیش اور کچھ نہیں تو کم از کم 5,000 کے قریب افراد کا میڈیکل میں نے اس دور میں کیا تھا جو ملک سے باہر جا رہے تھے. فٹ فٹ فٹ. وہ بعد میں پتہ چلا یہ بھی بیچارے یعنی سینٹرل گورنمنٹ کے ڈاکٹر کو اس کو تو کوئی اجازت ہی نہیں ہے پیسے لینے کی. تو پتہ چلا کہ کوئی ایجنٹ ہے جو 50 روپیہ ان غریبوں سے لے رہا ہے کہ ہم ڈاکٹر کے دستخط کروا کے دیں گے آپ کو. بالکل پتہ نہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ پاکستان سے بندوں کا ایکسپورٹ کرنا, غلاموں کا ایکسپورٹ کرنا, یہ شرمناک کام جس پر خواجہ آصف صاحب فخر سے کہہ رہا ہے کہ فارن ریمیٹنسیں تو ہمیں ہمارے گلف والے ملکوں سے آتی ہیں ریمیٹنسز, اور فٹے منہ تمہارا ریمیٹنسز کے پترو, ہمیں بیچ کر ہمارا خون پسینہ, ہمیں بیچ کر ہمارا خون پسینے پہ عیش کرتے ہو. ان حرام زادوں کی جب موت آئے گی, ان سیاستدانوں کی, اہل پاکستان کی آنکھیں کھلیں گی. یہ ہے وہ سلطانی نظام جس کے لیے میں کوشاں ہوں. سلطانی نظام وہ ہے جس میں کوئی سیاستدان نہیں ہوتا, کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہوتی. آپ لوگ اگر جاننا چاہتے ہیں کیا ہے, یہ وہ ہے اکبر اعظم کا دور. وہ اکبر اعظم جس نے ہندوستان کو کیا بنا دیا اس دور میں جس وقت یورپ اور امریکہ والے اندھیروں میں بھٹک رہے تھے. یہ تھا. اور آج بھی آپ دیکھ لو کہ ہندوستان میں اگر دکھانے کی کوئی چیز ہے تو وہی ان سلطانوں کی, انہی سلاطین کی بنائی ہوئی عمارتیں ہیں. ان کو چھوڑ دیں. اگر آپ یورپ کو بھی جا کر دیکھیں تو یورپ میں بھی جو دیکھنے اور دکھانے کی چیزیں ہیں جنہیں وہ دکھاتے ہیں فخر سے, وہ انہی سلاطین کی بنائی ہوئی بلڈنگز ہیں, انہی سلاطین کے بنائے ہوئے مدرسے ہیں, آرگنائزیشنز ہیں, مختلف یونیورسٹیز ہیں جو انہوں نے بنائی تھی. تو یہ سلطانی نظام, یہ وہ مارشل لا ہوتا ہے جس میں اقتدار ہوتا ہے اور اللہ جو گورنمنٹ ہوتی ہے وہ سریع الحساب. یہ نہیں کہ جی آج فیصلہ ہوگا کل پھر فیصلہ ہوگا. یہ جو آپ کے سامنے یہ جو تماشا ہے آپ کی جوڈیشری کا, آپ دیکھ رہے ہو, آپ کو, اور اس کے بعد اس تماشے کے اوپر خبریں سنانے والے یہ جو اینکرز ہیں جن کو آپ کہتے ہو, او جی یہ تو مبصر ہیں, سیاسی مبصر. یہ سارے لفافے
یہ سارے وہ لفافے ہیں جن پر پابندی ہے کہ خبردار عصر الاسلام اور یہ سلطانی نظام اس تحریک کو ہوا نہ لگے, کوئی کسی کے بھنک نہ پڑے. آج 10-15 سال ہو گئے ہیں انہی خطابات کو کرتے ہوئے. انشاءاللہ تعالی کبھی اس سلسلے میں ہم باز نہیں آئیں گے, کبھی باز نہیں آئیں گے کہ یہ جو اس نظام محمدی کے قیام, کیونکہ ہر وہ انسان جس نے آگے آگے چلتے ہوئے اپنے اس لیڈر کو دیکھا ہے, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اور کیسی کیسی مشاکل, کتنی تکالیف جھیلی انہوں نے. 95 تو جنگیں لڑی, صرف 95 ملٹری ایکسپیڈیشنز 10 سال کے عرصے میں مشرکین کے خلاف. یہی بزنس مین طبقہ جو کیا چاہتا ہے, جمہوریت چاہتا ہے, کیونکہ یہ سارے کے سارے جمہوریت کے ذریعے سے کنٹرول کرتے ہیں آپ کو. دس از ہاؤ دے کنٹرول. آج بھی آپ دیکھ لو, یہ سیاپے کر رہے ہیں. سیاپے کیا کر رہے ہیں کہ جی الیکشن کراؤ, الیکشن کراؤ. وائی؟ اس لیے کہ قوم کو پتا ہے, قوم کو تو پتا ہے اچھی طرح سے کہ جی الیکشن کے بعد کیا ہوگا, لیکن قوم کو بھی انہوں نے اس حرام کاری کے راستے پہ ڈال دیا ہوا ہے. ہر وہ کام جو آپ کا رکا ہوا ہے, ہر وہ کام وہ آپ جا کر ایک MNA سے دستخط کراتے ہو اور اس کے بعد آپ کا کام ہو جاتا ہے. کرپشن کی جڑ ہے, اس لیے کہ ہر MNA MPA کتنے خرچ کے آتا ہے, کتنے کروڑ خرچ کے بنتا ہے, کتنی بریانیاں کھلانی پڑتی ہیں اس راستے میں. تو وہ جو آتا ہے یہ سارا کچھ کر کے پھر اس کے بعد وہ قوم کا خون پیتا ہے, اور قوم کے یہ فرزند پتر ہٹاتے نہیں وک دے. وہ جا کر کبھی گریس میں جا کر ہٹوں پہ بک رہے ہیں, کبھی انگلینڈ جا رہے ہیں. وہاں میرے دور میں نے اپنی آنکھوں سے جو چیز دیکھی, سب سے پہلے لوگ جو تھے ہمارے ملک سے باہر یہ میرپور کے لوگ تھے, آزاد کشمیر میرپور کے. آج بھی وہی لوگ ہیں جو نکل رہے ہیں. آج بھی یہ جو آپ کا حادثہ ہوا ہے اس میں آج بھی یہی کچھ ہو رہا ہے. معاف کیجیے گا, آج بھی یہی کچھ ہو رہا ہے. دس از واٹ از ہیپننگ. آج بھی دس از واٹس ہیپننگ. یہی کچھ ہو رہا ہے کہ یہی آپ کا آزاد کشمیر کا بندہ آپ نے دیکھا ملک سے باہر نکل رہا ہے. یہ جو مارے گئے ہیں کشتی میں, یہ کیا ہے؟ آزاد کشمیر کے ہمارے بندے, ہمارے بچے. آپ ان بچوں کو تو کسی نے اپنا بچہ کہا ہی نہیں, سمجھا ہی نہیں. آپ کیا جانو یہاں زندہ قوموں کی کیا صورتحال ہے. ایک تھا نا وہ ایک آدمی جو پکڑ لیا تھا امریکہ کا, ایک آدمی ڈیوس کیا نام تھا. تو ساری قوم نے دنیا کو اوپر نیچے, جسے پنجابی میں کہتے ہیں ایٹلی اتنے کر دیتی سی پاکستان دی کہ اس بندے نے چھڈو, ہمارا آدمی ہے. اور پاکستان کے ہزاروں لاکھوں آدمی کن کن جیلوں میں گل رہے ہیں, سڑ رہے ہیں. میں نے 7 سال سعودی عربیہ میں کام کیا. ایک ایک کمرے میں 12 14 ہمارا مزدور بیٹھا ہوا ہے. 14 علی تحت الکفالہ, کسی کی کفالت کے نیچے. جہاں کے نظام اللہ میں کفیل آپ کا اللہ ہوتا ہے, گورنمنٹ ہوتی ہے. وہ گورنمنٹ میں نے امریکہ میں دیکھی ہے, وہ آپ کی کفالت کرتی ہے ہر چیز کی. آپ کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہو, کوئی بھی کام امریکہ میں کرنا چاہتے ہو, آپ جا کے ثابت کر دو, بینک کے پاس جاؤ اور جا کے کہو جی مجھے تو یہ پروجیکٹ لانچ کرنا ہے, یو گیٹ منی فار دیٹ. لیکن یہ وہ آزاد قومیں ہیں, آزاد ملک ہیں. امریکہ کے اندر جو نظام ہے اسی نظام کو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں. یہ جو میں بار اور لوگ مجھے کہتے ہیں آپ کے پیچھے تصویر کے پیچھے ڈی پی کیوں لگا ہوا ہے امریکہ کے جھنڈے کا, یہ ڈیلیبریٹلی لگایا ہوا ہے میں نے, اس لیے کہ میں بھی, آپ نے وہ دیکھا اس آدمی کو جو آپ کے ساتھ مکر اور فریب کرتا تھا, وہ لیڈر جو قصے سناتا تھا جب میں انگلینڈ میں تھا تو میں نے یہ دیکھا, میں یہ دیکھا اور وہ دیکھا, قصے انگلینڈ کے سناتا ہے. لیکن لوگوں کو
بیوقوف بنانے کے لیے ہاتھ میں تسبیح پکڑتا ہے اور کہتا ہے مدینے کی ریاست، وہ جسے کسی نے نہیں دیکھا. Nobody has seen that. مدینے کی ریاست، مدینے کی ریاست کتابوں میں لکھی ہوگی، کسی نے نہیں دیکھی، کسی نے نہیں دیکھی. تو میں نے جو مدینے کی ریاست دیکھی ہے وہ نظام محمدی، میں تو اس پہ فخر کرتا ہوں. اور میں پاکستان کو، اس میں کوئی شبہ نہیں، I want to turn Pakistan into United States of America, exactly like that. یہ پاکستان کے اندر ایجوکیشن، تعلیم، یہ تمام چیزیں آپ پر ممنوع ہیں اور ممنوع رہیں گی تا وقت ہے کہ آپ اس جمہوریت کے چنگل سے نہیں نکلتے. یہ ہے وہ سلطانی نظام جس کے قیام کے لیے ہم کوشاں ہیں. تو یہ ہے آج کی میٹنگ. ہم آج کی میٹنگ بپا کر رہے ہیں آپ کو اثر نو اس بات کا شعور دلانے کے لیے کہ اے پاکستانیوں، کتنے اور مرو گے؟ تمہاری آنے والی نسلیں اسی طریقے سے بلک بلک کے مریں گی. لیکن میں جانتا ہوں یہ جو میٹنگ آپ سن رہے ہو، یہ جو میٹنگ کا ویڈیو بھی آپ دیکھو گے، آپ پہ اکثریت پہ جوں تک نہیں رینگے گی. کیوں؟ اس لیے کہ آپ شدید ڈپریشن، حزن جسے کہتے ہیں، اس کا شکار ہو. ہوپ لیسنس، آپ کی کوئی امید نہیں ہے، کوئی امید نہیں. حالانکہ اس سے آسان اور کیا چیز ہو سکتی ہے کہ میں نے اپنا ٹیلی فون نمبر اور اپنے چند ساتھیوں کے ٹیلی فون نمبر بھی لکھ کے دے دیے ہیں کہ ہمارے ساتھ رابطہ کرو. یہ جو مجھے کہتے ہو کہ آپ پاکستان آؤ، مجھے تو صرف 3,000 ملائکہ کی ضرورت ہے. 3,000 ملائکہ، وہ جن کے پاس طاقت ہو، اتھارٹی ہو، جو اللہ اور بندے کے بیچ میں کسی دوسری طاقت کو نہ مانتے ہوں، وہ جو اللہ اعلان کہہ سکیں ہم اس آئین، پاکستان کے آئین کو اس لیے نہیں مانتے کہ یہ ایک فراڈ ہے. اس کے شروع میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی قانون قرآن اور سنت کے خلاف نہیں بنایا جائے گا، اور ساری جمہوریت یہ قرآن اور سنت کے خلاف ہے. سارا کا ساری جمہوریت آپ کی ڈیموکریسی قرآن اور سنت کے خلاف ہے. یہ جمہوریت کی لعنت جب تک آپ اس میں مبتلا ہیں، یہ آپ کو ایسے چکر میں رکھے گی. آپ کے پاس کوئی امید نہیں، لیکن اب امید ہے. صرف اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دو اور دعا کرو، ربنا تقبل منا، اے اللہ ہمیں مستقبل دکھا، اے ہمارے رب ہمارے لیے فیوچر دکھا. ہمیں اس جھگڑے سے کوئی تعلق نہیں کہ بھٹو کو پھانسی کیوں ہوئی تھی یا امام حسین کے ساتھ کیا ہوا تھا. مستقبل، فیوچر. لیٹس ٹاک اباؤٹ فیوچر. فیوچر کی بات کرو. ہاں، میرے پاس گائیڈنس ہے، میرے پاس ہدایت ہے، کتاب اللہ. میں ایک لیڈر کی حیثیت سے اسے پڑھتا ہوں، دیکھتا ہوں، روشنی پاتا ہوں. ایک ایک چیز اس میں سٹیپ بائی سٹیپ میرے سے پہلے جو گزر کے گئے ہیں اس راستے پہ، عیسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تمام ان لوگوں کی زندگیوں کی داستانیں ہیں، تذکرہ ہے. میں ایک لیڈر کی حیثیت سے دیکھتا ہوں. آپ کا جو بھی کانسیپٹ ہے آپ رکھو. یاد رکھو، یہ جہنم جو آپ کے اوپر مسلط ہے، یہ عذاب عظیم جس کا آپ کو شعور بھی نہیں ہے کہ زندہ قومیں کس طریقے سے رہتی ہیں. میں نے آپ کو مثال دی نا کہ وہ جو آپ جب اپنی محبوبہ کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ ایک بند کمرے میں وہ جو آزادی کو انجوائے کرتے ہو، یہ کنٹینیوس آزادی یہاں اس آزاد فضا میں یہ انجوائمنٹ میسر ہے. آزاد فضا میں ہر لمحہ. اور وہ لوگ جو پاکستان میں یا جو زندگی اپنی اس طریقے سے گزار رہے ہیں جیسے قرآن کریم میں مثال ہے، جن کی زندگیاں مکھی اور مچھر جیسی زندگیاں ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمودہ قرآن کریم میں موجود ہے کہ موت کے بعد پھر ان کو زندگی نہیں ملے گی. وہ لوگ جنہوں نے اس دنیا کی زندگی کو اسی مکھی اور مچھر جیسی زندگی کے طور پہ گزارا،
تو مت سوچو کہ تمہیں کبھی موت کے بعد زندگی ملے گی، وہ جب تمہاری موجودہ زندگی مکھی اور مچھر سے بدتر ہے، مکھی اور مچھر سے بدتر ہے تمہاری زندگی۔ تو آپ کے جو بھی مذہبی عقائد ہیں، یا امریکہ میں لوگوں کے اپنے مذاہب ہیں، لوگ اپنے اپنے مذہب کو آزادی سے فالو کرتے ہیں، لیکن کوئی آدمی یہ نہیں کرتا کہ جی ہمارے مذہب کی وجہ سے دفتر اور دکانیں بند ہو جائیں گی۔ یو کانٹ ڈو دیٹ۔ مذہب ایک پرائیویٹ معاملہ ہوتا ہے۔ سو اسی چیز کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انفورس کیا تھا، جسے الفرقان کہتے ہیں، سیکولرزم، سیپریشن آف ریلیجن ان دا اسٹیٹ، الفرقان اس کو۔ تو یہ اگر ہم نے اس بات کو سمجھا ہوتا، آپ کو معلوم ہے کہ یہ قیام پاکستان کا تماشا کیا ہوا، کس طریقے سے آپ کے ساتھ یہ کھیل رچایا گیا، اور اب تک یہی کھیل رچا ہوا ہے۔ تو اس سے نکلنے کا ایک ہی طریقہ ہے سلطانی نظام۔ کیسے؟ وہ میں بتاؤں گا، میرے پیچھے پیچھے چلو۔ صرف اتنا سا کہہ رہا ہوں، اور اپنے اپنے مقام پہ اسر الاسلام بن جاؤ، اپنے اپنے مقام پہ ایک ایک، دو دو، 100 50 آدمیوں کو سلطانی نظام انٹروڈیوس کراؤ، اور سلطانی نظام کے بارے میں بات کرو کہ یہ ہے وہ نظام، اس میں کوئی سیاستدان نہیں ہوتا، کوئی سیاستدان نہیں ہوتا۔ آپ کے تو سارے پیسے یہ سیاستدان کھا جاتے ہیں، اور یہ فوجی جرنیل آپ کے جو ہیں، جنہوں نے ان سیاستدانوں کو زندہ کیا ہوا ہے، کھڑا کیا ہوا ہے، they are the ones۔ وہ انہی سیاست، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اب ایک تغیر آیا ہے جنرل عاصم منیر صاحب کی لیڈرشپ میں، اللہ ان کو لمبی زندگی عطا کرے۔ انہوں نے بہت حسن و خوبی کے ساتھ اس چیز کو بھانپ لیا ہے کہ پاکستان کو اگر بچانا ہے تو اس جمہوریت کے درندوں سے دور رکھو۔ یہ جمہوریت کے درندے اب یوٹیوبر بن گئے ہیں، شیخ رشید، عمران خان، یہ باقی اور جتنے لوگ ہیں اب یہ یوٹیوبر ہیں۔ آپ نے دیکھا یہ یوٹیوب پہ آ کے پروگرام کرتے ہیں، ان کی کوئی حیثیت، کوئی طاقت نہیں رہی۔ تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، یہ بہترین موقع ہے۔ اس میٹنگ میں آپ کو یہی بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو نظام ہے، آپ نے دیکھا کیسے بس الٹتی ہے، بس کی بریک کا فیلئر، کیسے لوگ مارے جا رہے ہیں صبح و شام، صبح و شام۔ میں نے تو اس پاکستان کو دیکھا تھا، جو جس پاکستان کو چھوڑا تھا، وہ کیا کہا ہے، نور جہان نے کتنی خوبصورتی کے ساتھ یہ بات گائی ہے، ان گنت صدیوں کے تاریخ بہیمانہ طلسم، ریشم و اطلس و کم خواب میں بنوائے ہوئے، جا بجا بکتے ہوئے کوچا و بازار میں جسم، خاک میں لتھڑے ہوئے، خون میں نہلائے ہوئے، لوٹ جاتی ہے ادھر کو بھی نظر کیا کیجے، اب بھی دلکش ہے تیرا حسن، اب بھی دلکش ہے تیرا حسن، مگر کیا کیجے، اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ ان تمام چیزوں کو ترک کر کے گزشتہ کتنے سالوں سے یہ میں اس تحریک کو، یہ میرا ایک وعدہ ہے، ایک کمٹمنٹ ہے، جنہیں میں باپ مانتا ہوں۔ آپ اپنے آپ کو آل محمد کہتے ہیں تو اپنے آپ کو پھر ان کو باپ مانیے، اور دیکھیے وہ قرآن کریم میں ہے، وہ کسی ایک کے باپ نہیں ہیں، تم سب کے باپ ہیں۔ تو ہم سب کے باپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، شکر ہے اللہ کا کہ آپ کو ایک ایسا باپ میسر آیا کہ وہ کلمہ جو آپ پڑھتے ہو اس میں آپ کہتے ہو محمد اللہ کا رسول ہے۔ آپ یہ نہیں کہتے تھا، ہے، تو وہ ہمیشہ کے لیے ہیں آپ کے لیے۔ آپ کے پاس اعلیٰ ترین لیڈرشپ ہے ان کی، میں انہی کا ایک فالوور ہوں، انہی کے جہاں قدموں کے نشان ہیں انہی قدموں کے نشانوں پہ چل رہا ہوں۔ یہ آپ کے سامنے یہودیوں کا جو مذہب آپ کو مست رکھنے کے لیے کیا گیا، کہ 1000 سال سے بیوقوف بنایا جا رہا ہے، انسانوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے منبر و محراب کے ذریعے سے، اپنے آپ کو دھوکہ دو۔ یہی کچھ کرتے تھے یہود
نمازیں پڑھتے تھے, روزے رکھتے تھے. عہد نبوی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مکذبین کہا. مکذبین, اپنے آپ کے ساتھ جو جھوٹ بولتا ہے اسے مکذب کہتے ہیں. اپنے آپ کے ساتھ جھوٹ بولنے والے. اللہ صرف اور صرف اپنے نظام کے ذریعے سے دیتا ہے, اور اس نظام کا قیام یہ ہمارا مشن ہے, اور سلطانی نظام اس کا راستہ ہے. سو اب میں مزید بات نہیں کروں گا. آپ نے دیکھ لیا کہ یہ پی ڈی ایم کے جو دلال ہیں یہ وہی ایجنٹ ہیں. خواجہ آصف, شباز شریف, زلفی بخاری, یہ سارے کے سارے وہی ایجنٹ ہیں جو بیرون ملک لوگوں کو بھیج بھیج کر ان کی کمائیاں کھاتے ہیں, اور ان کی کمائیوں پہ عیش کرتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں؟ ریمیٹنسز آ رہی ہیں, ریمیٹنسز. میرے بھائیوں, یہ ہے وہ استحصال کا بدترین نظام. جیسے کنویں کے اندر گرے ہوئے انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ باہر روشنی کتنی ہے, اسی طریقے سے آپ پاکستانیوں کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ زندہ قومیں کس طریقے سے رہتی ہیں, زندہ قومیں کیا ہوتی ہیں. تو اس پیغام کو, یہ ویڈیو ریکارڈنگز یہ اس مقصد کے لیے کی جاتی ہیں, پرچار کرو, امید دو, اپنے اپنے علاقے میں جا کے کہو سلطانی نظام, سلطنت پاکستان کا قیام. جب آپ سے کوئی امیدوار آ کے کہے کہ جی الیکشن کے لیے میں ہوں, کہو میں نہیں مانتا, یہ حرام ہے, حرام ہے, یہ حرام ہے, میں نہیں مانتا, میں نہیں مانتا, ایسے قانون کو میں نہیں مانتا, ایسے نظام کو, یہ جو تمہارا جمہوریت کا نظام ہے یہ غیر قرآنی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شجر ممنوعہ کی جگہ شجر طیب دیا, ایک نئی آئیڈیالوجی, سلطانی نظام. سو اس سے آپ نے متعارف کرانا ہے لوگوں کو جتنا زیادہ. اور دیکھیے, ایک مردے کو زندہ کرنے میں بڑی دیر لگتی ہے, لیکن اگر آواز ان تک پہنچ جائے تو کم باذن اللہ, وہ اللہ کے قانون کے مطابق اٹھ بھی بیٹھتے ہیں. آپ کی قوم جس حالت میں ہے, جمہوریت نے جو ان کا حشر کیا ہے, اس حالت میں ان مردوں کو زندہ کرنا امید کا پیغام, ان کے لیے امید کا پیغام, یہ ہے سلطانی نظام. And that is all I have to say. اب this is open. کسی صاحب کے پاس any questions you have, inshallah I'll be happy to answer. جی, the meeting is now open. Anybody wants to ask any questions, please do. We have very good participation today. بہت سے ساتھی موجود ہیں. آپ کے پاس, آپ کو جس کو بھی سوال کرنا ہے, کوئی بیان دینا ہے, you want to say anything, please feel free to do that. آخر میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے شمولیت اختیار کی ہے اس میٹنگ میں. حسن ظہیر, بہت بہت شکریہ, اور CPH2333 بہت بہت شکریہ, اور ملک جلیل کھوکر صاحب, میری آنکھوں کے تارے ہیں آپ, بہت بہت شکریہ آپ کی شمولیت کا. Vivo 1906, thank you so much for participating. سید شاہ صاحب, thank you for participating. اسامہ مالک صاحب, خان محمد صاحب, شکیل سالک صاحب, میری آنکھوں کے تارے ہیں آپ, کیا کہنے. اور بلال حسن, thank you so much. عبد الرزاق صاحب, فرحان رشید صاحب, مریم خان صاحبہ بیٹی, بہت بہت شکریہ آپ کی شمولیت کا. جو یہاں پہ شامل ہیں, یاد رکھیے امریکہ کو یہ جو ڈیکلریشن آف انڈیپینڈنس تھی, 26-27 نوجوان تھے جو شامل ہوئے تھے, جنہوں نے آزادی دلائی تھی اس ملک کو برطانیہ کے تسلط سے. اور انہوں نے ایک نئی جہد پکڑی تھی کہ ہم اس نظام کو قائم کریں گے جہاں ون پارٹی سٹیٹ ہوگی, ایک پارٹی. پھر آگے چل کے وہ تفریقات جو ہوئیں وہ الگ باتیں ہیں, لیکن اصل چیز, اصل بنیاد یہی سلطانی نظام بنا. سو انشاءاللہ تعالی اس کے قیام کے لیے ہم کوشاں ہیں. پلیز گو ہیڈ, میں اب نہیں بولوں گا. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام سید شاہ صاحب. جی ڈاکٹر صاحب, میرا ایک سوال تھا آپ سے. جی ڈاکٹر صاحب, آپ کے پاس جو اس وقت پاکستان جن مسائل سے گزر رہا ہے, معاشی مسائل سے, تو ان مسائل سے گزرنے کے لیے سے
فیس کرنے کے لیے آپ کے پاس کیا امیجیٹ پلان ہے؟ جیسے کہ اس وقت ہم لوگ IMF کے مرہون منت بیٹھے ہوئے ہیں، ویٹ کر رہے ہیں کہ وہ کوئی ڈیسیژن لے ریگارڈنگ لون، اور بھی جو دوسرے ممالک ہیں ہم ویٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ پیسے دیں تو ہم آگے چلیں. تو آپ کے پاس ایسا کیا پلان ہے جو آپ امیڈیٹلی، اگر آپ ایز اے سلطان آتے ہو تو آپ کے پاس ایسا کیا پلان ہے جو کہ پاکستان کو ان معاشی مسائل سے نکال سکے؟ اگر تو میں ابھی، یعنی جیسے کہ میں نے جنرل عاصم صاحب سے کہا کہ آپ لائیں، تو میں دیکھو کہ کیا کرتا ہوں. سب سے پہلے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کام کیا تھا وہی کہ یہ جو بڑے بڑے بینکوں کے والٹس ہیں، یہ جو تجوریاں ہیں سرمایہ داروں کی، سب سے پہلے انہیں توڑا جائے. اور ونس یو کریک دیم اوپن، آپ کے پاس دریا بہنے لگیں گے، دریا بہنے لگیں گے دولت کے. تو پاکستان کے مسائل کا حل سلطانی نظام میں سب سے بنیادی چیز سلطانی کرنسی کا اجرا، جس میں ایک سلطانی روپیہ اس کا اجرا ہوگا اور تمام شہریوں کو اس روپے کے ذریعے سے پیسے ملیں گے. اور اس کے بعد آپ کسی کے محتاج نہیں ہوگے، اور نہ آپ کو کسی فارن ریمیٹنس کو استعمال کرنے کا حق ہوگا. جو فارن ریمیٹنسز آ رہی ہیں وہ ان کی ہیں، جو باہر کمائیاں کر رہے ہیں ان کی ہیں. سو ہم پاکستان اور ارض پاکستان سے جو پروڈیوس ہے، اس سے وہ جو قرآن میں پہلی آیت میں بتایا گیا ہے کہ وہ لوگ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کیا کرتے ہیں، وہ جو پیسہ ہم انہیں دیتے ہیں اس میں سے خرچتے ہیں. تو ہم ان کو دیں گے کیا چیز؟ سلطانی روپیہ پبلک کو دیں گے. تو یہ سارا کا سارا آپ کا روپیہ، ڈالر شالر جو کچھ بھی ہے، یہ سب بیکار ہو جائے گا. اینڈ یو ول نیور بی ڈیپینڈنٹ آن اینی IMF. آپ کے پاس تو اللہ نے سنہری ترین زمین دی ہے. کون لوگ تھے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے؟ پہلی آیتوں میں بتایا، اولئک هم المفلحون. مفلح کہتے ہیں، فلاح کہتے ہیں کھیت میں ہل چلانا. تو جو ہل چلانے والے ہیں، جو کھیتوں میں پیداوار کر رہے ہیں، یہ تھے ساتھی، محنت کش مزدور. زمین سے پیداوار، ہر چیز پیدا ہو رہی ہے آپ کی زمین سے، ہر چیز. پروٹینز نکل رہی ہیں، کاربوہائیڈریٹس نکل رہے ہیں، فیٹ موجود ہے، ہر چیز آپ کے پاس موجود ہے آپ کی زمینوں سے. تو آپ کو جس دن چھٹکارا ملے گا اس روپے کا جو ریلیشن شپ ہے ڈالر کے ساتھ، اور ایک سلطانی روپیہ رائج الوقت ہوگا، you will not have to worry at all. That is what I will do immediately, instantly. یہی کام مودی جی نے کیا ہندوستان میں. وہ جتنے پرانے نوٹ تھے وہ سارے کے سارے ایک آنے واحد میں، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا، کھا گئے. تو پاکستان کی زمین، جیسے کہ علی اکبر عباسی صاحب لکھ رہے ہیں، اس زمین سے زیادہ زرخیز زمین کوئی نہیں. زمین کیا زرخیز ہوتی ہے، یہ کیلیفورنیا میں جہاں میں رہتا ہوں، ہم نے بڑی کوشش کی ہے کہ اس زمین کو کسی طریقے سے پنجاب جیسی زمین بنا لیں، اور ہم بڑے سکسیسفل ہیں. ہم بڑے سکسیسفل ہیں. آرٹیفیشل ایسڈز ڈالتے ہیں، آرٹیفیشل اس میں منرلز ڈالتے ہیں، اور یہ چیزیں پاکستان کی زمین میں پہلے سے ہی موجود ہیں. کل ہی میں اپنے بیٹے صدام حسین سے کہہ رہا تھا کہ پاکستان میں تو بہترین یہ آم کی گٹھلیاں آپ کسی جگہ پھینک دیں تو وہاں پہ بوٹے نکل آتے ہیں آم کے. اتنی زرخیز زمین، اتنی زرخیز زمین. سو پاکستان ہیز نتھنگ ٹو وری اباؤٹ انشاءاللہ تعالی. یہ جو آپ کا حرام خور طبقہ ہے نا، جو بیٹھ کر کچھ نہیں کرتا، صرف جمہوریت کا کھیل رچاتا ہے اور آپ کے اندر مایوسیاں بانٹتا ہے. یہ مایوسیاں بانٹتے ہیں آپ کے اندر حامد میر، اور وہ جو ایک 4 آنکھوں والا آدمی ہے جو اپنے آپ کو پاکستان کا انٹلیکچوئل اور سیانہ اور کیا کیا کچھ کہتا ہے. تو یہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں، انہیں تنخواہیں مل رہی ہیں مایوسیاں بانٹنے کی. الیکشن پتہ نہیں کب ہوتے ہیں، الیکشن ہوں گے.
اور نامرادوس 75 سال سے کتنے الیکشن ہو گئے ہیں, الیکشنوں نے مسئلے حل کیے ہیں غریب کے. الیکشنیں کرانے سے یہ جو کشتی میں الٹے ہیں, کیا وہ آئندہ کشتیوں میں نہیں بیٹھیں گے؟ یہ تو سارا کا سارا فراڈ ہے, سارا کا سارا فراڈ ہے یہ جمہوریت. اس جمہوریت کے فراڈ کو اقبال نے کتنا عرصہ پہلے آشکارا کیا تھا. یہ ہے وہ جسے اقبال نے کہا تھا, تو سمجھتا ہے یہ آزادی کی ہے نیلم پری. جمہوریت کے بارے میں, دیو استبداد جمہوری کبا میں پائے کو. استبداد کا ایک دیو ہے, تو اس سے انشاءاللہ تعالی نکالنا. That is the mission. I hope I was able to answer your question. میں ایک بات کرنا چاہ رہا تھا جی. سوشل میڈیا پہ آگے پیچھے کافی ساری یہ خبریں گردش کر رہی ہے, لیکن اوورسیز جو ہمارے ساتھی ہیں وہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ جو عمران خان کے دور میں ایک روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ اوپن ہوئے تھے کہ جو اوورسیز ہے وہ اپنا پیسہ وہاں رکھ سکتے ہیں, اور اس میں سے وہ ان کو اس طرح کا سیونگ اکاؤنٹ کہہ لیں تو ان کو کچھ اس سے فائدہ ملے گا. وہ ابھی خبریں آ رہی تھی کہ وہ سارے کے سارے پیسے اسٹیٹ بینک نے اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر لیے ہوئے ہیں, لیکن اس کی نہ تو اسٹیٹ بینک نے ابھی تصدیق کی ہے اور نہ ہی انہوں نے تردید کی ہے. مطلب خاموشی ہے, میڈیا کے اوپر کوئی خبر نہیں ہے. شاید اگر کسی کا مطلب ملک کے حالات اس نہج تک پہنچ چکے ہیں کہ بالکل اسی طریقے سے جی جو لوگ, یعنی آپ سوچ لیں, آپ نے تو ضیاء الحق والا وہ زمانہ نہیں دیکھا, ہم نے دیکھا ہے وہ زمانہ جی. اس زمانے میں ضیاء صاحب نے کیا کیا تھا, انہوں نے کہا تھا میں زکوٰۃ کاٹ رہا ہوں, اور جتنے لوگوں کے بینکوں کے اکاؤنٹ تھے, سو مچ سو کہ اگر کسی اسٹوڈنٹ کے پاس بھی کوئی چیز آئی ہے, کوئی اسٹوڈنٹ کے پاس وہ اسکالرشپ کے پیسے تھے, وہ بھی کاٹ لیے انہوں نے, وہ بھی مار لیے اس کے بینک میں جو کچھ تھا. سو لوگوں نے کہا کہ جی یہ زکوٰۃ نہیں ہے, یہ ضیاء کاٹ ہے. یہ اب ضیاء کاٹ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے. سو اسی طریقے سے یہ آپ کے پیسے چھین لیں گے. آپ کس کا ٹرسٹ رہے گا پاکستان میں؟ کون اپنا پیسہ پاکستان میں رکھے گا؟ ریمیٹنس جی $10 بلین جو ہے اس مطلب کم ہوئی ہے. اب جو ہے ہماری جو ریمیٹنس جو آتی تھی وہ اس دفعہ $3 بلین جو ہے وہ نیچے چلی گئی ہوئی ہے. Yes, Syed Shah wants to ask more questions. Go ahead, Syed Shah Saab. جی سید شاہ صاحب. جی تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب, آپ نے اس کو ایکسپلین کیا. لیکن جہاں تک ریئلٹی کا تعلق ہے تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اتنا زیادہ آسان ہوگا سلطانی کرنسی کو امپلیمنٹ کرنا؟ کیونکہ میں بھی اسٹیٹ بینک کا حصہ رہا ہوں, اور وہاں پہ تجارت ہے وہ 4 کرنسیز پہ ہوتی ہے مینلی. اور پھر دوسری بات آپ نے کی وہ جو جتنے بھی جو سرمایہ دار ہیں اور پھر ان کے اکاؤنٹ سیز کرنے کی آپ نے بات کی ہے, تو بغیر ٹرائل کے یہ کیسے ممکن ہو سکے گا؟ مطلب آپ کسی کے اکاؤنٹ میں بغیر ٹرائل کے, تو بغیر کسی ثبوت کے آپ کسی کو, ہم ہرگز کسی انسان پہ کوئی ظلم نہیں کریں گے, کسی انسان پہ کوئی ظلم نہیں کریں گے. جس کا جو پیسہ ہے اس کے پاس رہے گا. صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز کہی تھی اپنے نظام کے قیام کے لیے سرمایہ داروں سے, کہ تم میں سے ہر شخص کو صدقہ دینا ہے. صدقہ کہتے ہیں ٹیکسز کو, اور کہا کہ جو صدقہ نہیں دے گا تو میں پھر چھین لوں گا اس سے اس کے مال کا آدھا حصہ. سو ٹیکسز کا یہ سسٹم ٹرانسپیرنسی کے ساتھ آپ کے سامنے. ابھی تو اس وقت صورتحال یہ نا کہ اکثر لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ملک ریاض کے پاس کتنے ہیں, اور عمران خان کے پاس کتنے ہیں, اور مریم نواز کے پاس کتنے ہیں, اور اس کا کیا نام ہے, بلاول صاحب کے پاس کتنے ہیں, اور یہ جتنے, اور آپ کے پاس تو ناموں کی لسٹ موجود ہے جتنے الیکشن لڑتے ہیں. الیکشن لڑتا ہی وہ ہے جس کے پاس فاضل دولت ہوتی ہے. میں جی ملک ریاض کی ایک مثال دے دیتا ہوں. کراچی میں ابھی بیریا ٹون کی انہوں نے ایک ڈیل نکالی ہے, اور اس ڈیل میں انہوں نے 40,000 ارب اکٹھا کیا ہے, جبکہ پاکستان کا جو بجٹ پیش ہوا ہے وہ 17,000 ارب کا ہے. باقی آپ خود حساب لگا لیں جی. بالکل جی. وہ جو اقبال نے کہا تھا
सबब कुछ और है, तू जिसको खुद समझता है। जवाल बंदा मोमिन का बेजरी से नहीं, पैसे की कमी का वजह नहीं है, आपके पास सब कुछ मौजूद है, सिर्फ अजाब अजीम है, निजाम का अजाब, और वो है जो निजाम का अजाब आपके यहाँ कायम है। वरना किसी आदमी के पास भी जो पैसे हैं जो उसने जमा किए हैं अपनी जिंदगी के लिए, सारा कुछ, वेरी गुड, बिजनेस करो, जो मर्जी करो, जो मर्जी करो, बट पे योर टैक्सेस। यहां मैं और मेरी बीवी, यानी जब से हम गुज़श्ता 31 साल से अपर 35 साल 32 साल से वो अपर स्केल में चले गए कमाई के, 50% हमारी इनकम जो है, मिसाल के तौर पर अगर $40,000 का महीने का चेक आया है, उसमें से 22 मेरे और बाकी गवर्नमेंट के, ये है हिसाब टैक्स का। तो ये सूरत हाल है, यहां पर ये सूरत हाल है। सो दैट इज हाउ कंट्रीज बिकम ग्रेट। तो मुझे मालूम है कि मेरे टैक्स के पैसे कहां सर्फ हो रहे हैं, सड़कें बनती हैं, सारा कुछ, और अगर किसी जगह कोई बेईमानी होती है, कोई स्यापा पड़ता है, आई हैव द वॉइस टू बी एबल टू टॉक, आई हैव पीपल हु कैन टॉक। तो ऐसा होता नहीं है, लेकिन जहां कहीं भी कोई ऐसी खराबी होती है तो अकाउंटेबिलिटी है। आपके पास अकाउंटेबिलिटी क्या होगी? वो नैब का जो चेयरमैन है, वो जो सर से पांव तक एक औरत को चूमना चाहता है और आप उसको कुछ कर नहीं सके, ये है। और आपके सामने वो आपके जो जस्टिस साहिबान है आपके सामने है। तो इन सारे लोगों के साथ जुल्फिकार हैदरी, इनका इलाज है, डोंट वरी, इंशाअल्लाह ताला दैट विल कम। आपके सामने ये रोल मॉडल होना चाहिए कि इमाम खुमैनी किस तरीके से आए थे, बाहर थे ना, कौम को जगाया, बताया कि तुम्हारी दौलत जो है, तुम मोहताज नहीं हो किसी के, रोक लेने दो जो भी रोकते हैं। सो इंशाअल्लाह ताला आप पाकिस्तानियों को कोई डर नहीं होना चाहिए इस सिलसिले में। गिव मी आसिम मुनीर साहब, आप बहुत बहादुर हैं, लेकिन वी विश कि आप थोड़ा सा गौर करें कि कैसे कैसे पाकिस्तान को सीधी डगर पे डाला जा सकता है। अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रहमत का पैकर थे, यानी मौत से बढ़कर प्यार करते थे इंसानों के साथ, अगर उन्होंने कोतिबा अलैकुमुल कताल का हुक्म दिया था, तो उसके बगैर तो कोई चाराकार नहीं है। और चंद ही लोगों को जब आप सीधा करोगे, लात व मनात व उज्जा, इन लोगों को, ये जो जज हैं और ये जो बाकी के बदमाश हैं, सारा का सारा पाकिस्तान सीधा हो जाएगा। ये तो इनको प्रोटेक्शन मिली हुई है जिस खबीस इंसान के। अब वो इंटरनेशनल लेवल पे वो खबीस कैंपेन कर रहा है कि जी पाकिस्तान में जुल्म हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ये हो रहा है, वो हो रहा है। सैयद शाह साहब, यू वांट टू आस्क अ क्वेश्चन? गो अहेड प्लीज। प्लीज गो अहेड। जी डॉक्टर साहब, थैंक यू जी वेरी जी। मच। जनरल आसिम मुनीर साहब और जितने भी फौज के जर्नल हैं, जो कि अगर स्टार्टिंग फ्रॉम 1947 और टिल 2023, तो इनका एक बड़ा रोल प्ले रहा है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। तो अगर आपका कोई कनेक्शन है फौज के साथ इस हवाले से, तो मेरा क्वेश्चन है पाक फौज से कि इन लोगों की कोई जो स्पेंडिंग ऑडिटर रिपोर्ट है वो पब्लिक क्यों नहीं होती है? ये जो इनका जो भी एक्सपेंडिचर है, जो इनको बजट दिया जाता है, तो ये अपने जो स्पेंडिंग करते हैं, फिर इसके बाद जो भी इनके जो अखराजात होते हैं, तो ये अपने प्रोजेक्ट्स, अपने अखराजात के जो ऑडिट है वो पब्लिक क्यों नहीं करते हैं ये लोग? वेरी राइट, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड यू नो द आंसर। पब्लिक इसीलिए नहीं की जाती कि वो वजह उसकी ये है कि घपले इतने ज्यादा हैं। यानी आपको अगर याद होगा, जब आर्मी के चीफ थे असलम बेग साहब, तो वो उस लड़के ने, आज भी वो वीडियो चलता है, वो लड़का सवाल किया करता है कि आपने तो थैले भर भर कर, सूटकेस भर भर कर सियासतदानों को भेजे थे इलेक्शन लड़वाने के लिए। सो सूटकेस भर भर के
تو یہ ہر شخص سوال کرتا ہے. طارق شہزاد صاحب بھی کہہ رہے ہیں, طارق شہزاد مرزا صاحب, کہ سب لوگ سیاستدان, دیکھیے آپ یوم القیامہ جب ہوگا نا, سارے حساب دینے ہوں گے. یوم القیامہ ہے سلطانی نظام کے قیام کا نام. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نظام کو قائم کیا تھا, اس نظام کے قائم کر, تو انشاءاللہ تعالی یوم القیامہ کا اس کی طرف اس کی کوشش ہے ہماری. اور پھر آپ دیکھنا کہ کیسے ان لوگوں کو جنہوں نے پاکستان کو کھایا ہے, لوٹا ہے, فی نار جہنم, ان کو آگ میں ڈالا جائے گا. I will do that. I will do that. اور ایسا ایگزامپل بنے گا دنیا کے سامنے کہ لوگ اس لیے کہ میں تو سارے ورلڈ کو فیس کر سکتا ہوں. میں نے اس درد کو سہا ہے نا پرسنلی, میں نے اس درد کو پرسنلی سہا ہے. وہ جو ہجرت کا درد ہوتا ہے, وہ جو ملک کو چھوڑ کر آنا, ماں باپ کو چھوڑ کر, ماں باپ کی قبروں کو, ایک ایک چیز کو. سو انشاءاللہ تعالی دیٹ ول ہیپن. پاکستان آرمی زندہ باد, پاکستان آرمی زندہ باد, جنرل عاصم منیر زندہ باد, جنہوں نے اس سیلاب کو, اس شیطانیت کو روکا ہوا ہے. آپ پوچھتے ہیں میرا ان کے ساتھ رابطہ ہے, یس, وہ بہت باخبر انسان ہیں, اور ان کے کرنل صاحبان ہر میری تقریر ان تک پہنچاتے ہیں. سو اللہ کے فضل و کرم سے ہی از لسننگ. اور میں تو جیسے کہ میرا ایمان ہے, آپ کا کچھ اور ہوگا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرمی کے کمانڈر ان چیف تھے, تو ہر وہ شخص جو ہمارے کمانڈر ان چیف ہے, میں اپنے دل سے ان کو اس درجے پہ رکھتا ہوں. ماں سوائے میں نے آواز اٹھائی تھی جنرل باجوہ صاحب کے خلاف, اور اس کے لیے مجھے ندامت بھی ہے. ایک بہت بڑی غلط فہمی تھی کہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ کس مجبوری کے تحت جو کچھ کر رہے ہیں. I did not know that. So جو بھی ہے, اس وقت ہمیں اپنے کمانڈر ان چیف صاحب کے پیچھے چلنا ہے, اور انشاءاللہ تعالی something good will come انشاءاللہ. وہ جو ابھی تک روک کے رکھا ہے, آپ دیکھنا, جو قطرہ نہ نکلا تھا سو طوفان نکلا. ایسا طوفان نکلے گا عاصم منیر کہ آپ دیکھو گے. دوسرا جی, یہ جو آرمی کی بات ہو رہی تھی نا, کہ ہر ادارے میں ایک سیکرٹ فنڈ ہوتا ہے. جیسے انفارمیشن منسٹری کا سیکرٹ فنڈ تھا جو حامد امیر 2011 میں سپریم کورٹ لے کے گئے تھے, تو اس کا پتہ ہی نہیں ہوتا وہ لگتا کہاں پہ, لیکن ان کو لگاتے ہیں وہاں پہ جہاں ملکی مفاد کی ضرورت ہوتی ہے. جس طرح اب آرمی ہے, اس کے درجنوں آگے شعبہ جات ہے, ISI ہے, MI ہے, آگے اور اس طرح کے اندر جو ونگ ہوتے ہیں, تو وہ اس کو پبلک نہیں کر سکتے کہ ہم نے ISI میں کتنے پیسے لگائے, اس میں کتنے لگائے. اس کا سارا ریکارڈ جو ہوتا ہے, وہ جو ہماری پبلک اکاؤنٹ کمیٹی ہوتی ہے پارلیمنٹ میں, جو ہماری جہاں پہ سینیٹر اور MNA پر مشتمل ہوتی, تو وہاں پہ سارا یہ ریکارڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. صدام, میں دسنا چاہتا سا, تو آج سونا بہت لگ رہی ہیں. You're looking very good, ماشاءاللہ. I'm very proud of you, بیٹا. جی, اور بھٹی صاحب تسی بھی بڑے سونے لگ رہے ہو, پر تہاڈی فوٹو ہی نظر آ رہی ہے. وقاص صاحب, محمد وقاص صاحب. اور کسی کو اس میٹنگ میں کسی کو کچھ کہنا ہے, پلیز, کوئی سوال کرنا ہے, کوئی شک اور شبہ ہے کہ میں کون ہوں, what I want to do. میں عابد بلال اپنے وہ لکھ رہے ہیں, بلال ساغر صاحب کے تمام نئے دوستوں کو وہ خوش آمدید کہہ رہے ہیں. ان کے ہاں لائٹ چلی گئی ہے, انہوں نے صرف ٹیکسٹ میسج کیا. جی صاحب جی سنیے, somebody saying something. نہ صرف یہ اکانومی ہی نہیں بلکہ جسٹس کا بھی بہت بڑا مسئلہ ہے, سیکیورٹی کا بھی بہت بڑا مسئلہ ہے. جیسے کہ یہ جو کشتی ڈوبی ہے, یہ جو ہر بندے ہیں ایجنٹ کو تقریباً 20 لاکھ 30 لاکھ, یہ کوئی چھوٹی اماؤنٹ نہیں ہے کہ غریب بندہ کما کے دے دے, اس کو تو ایک وقت کی روٹی کی نصیب نہیں ہوتی. تو یہ اچھا خاصا اماؤنٹ ہے جس پہ وہ یہاں بزنس بھی کر سکتے ہیں. تو اتنا یعنی کہ انسیکیور وہ فیل کر رہے ہیں کہ وہ پیسے بھی انویسٹ نہیں کر سکتے یہاں پہ. بالکل صحیح ہے, انصاف کا بھی اور سیکیورٹی کا بھی بہت بڑا ایشو ہے. بالکل صحیح ہے. اور وہی نہیں, وہ جو ایجنٹ ان کو لے کر گئے ہیں, وہ جو 7 کشتیاں چل رہی تھیں, وہ ان کی ہیلپ بھی کرنا چاہتے تھے, اور یہ ان کو کہتے تھے خبردار قریب مت آؤ, کیونکہ انہوں نے کشتی کے نیچے والے حصے میں پاکستانیوں کو رکھا ہوا تھا, جہاں پہ وہ باہر نکل ہی نہیں سکتے تھے وہ بیچارے.
سو یہ سارا کا سارا پاکستانی قبول کرتا ہے, ہر چیز قبول کرتا ہے کہ کسی طرح سے میں اس ملک پاکستان سے نکل جاؤں. آپ اندازہ لگائیں کہ لوگ جس جملے نے مجھے تڑپا کے رکھ دیا, ایک صاحب نے مجھے جملے پہ یہ لکھ کے بھیجا, ہمارے ایک بہت پرانے ساتھی ہیں, جنت پاکستان تحریک کے بانیوں میں سے ہیں, انہوں نے مجھے یہ جملہ لکھا کہ ڈاکٹر صاحب, لوگ اس جہنم پاکستان میں رہنے کی بجائے سمندروں میں غرق ہونے کو ترجیح دے رہے ہیں. دیکھیے تو صحیح کہ اس پاکستان کی حالت کیا ہے. سو یہ سمندروں میں غرق آپ اس جمہوریت کی وجہ سے ہو رہے ہیں. یہ جمہوری تماشا جو ہے جب تک آپ پہ رہے گا اس وقت تک خالدین فیہا, یہ آپ کے اوپر یہ نار جہنم نسل در نسل رہے گی. اور جس دن آپ نے یہ سلطانی نظام قائم کیا, جس کے لیے میں کوشاں ہوں, اور صرف اتنا کہ 3000 ایسے جان نثار ملائکہ آ جائیں, تو آپ دیکھیے گا what we will do. یہ جی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. میں نے ابھی تصویر دیکھی ہے اپنے ایک ساتھی کی, دل خوش ہو گیا ہے. ہمارے فوجی محمد خان صاحب, فوجی صاحب, السلام علیکم سر. تمام ساتھیوں کو میری طرف سے سلام سلام سلام. ہاں جی سر, وہ ایک سوال ہے, اگر آپ سن دیں تو پھر میں بلا لیتا ہوں اس کو. جی ارشاد فوجی محمد خان صاحب. آؤ پھر سوال کرنا, جلدی کرو. یہ اپنی بیٹی کا ایک سوال سنا, اس کے کاغذ بھیجے تھے امریکہ میں, آپ کے پاس پہنچے تھے. بیٹی السلام علیکم بیٹی, میں نے آپ کا سوال نہیں سنا. بیٹی ارشاد فرمائیں. سر وہ میں نے ایکچولی اپنے ڈاکومنٹ سینڈ کیے تھے, اس کا کوئی ریپلائی نہیں آیا مجھے. آپ نے مجھے بھیجے تھے؟ اکبر عباسی صاحب کو پہنچے, اکبر عباسی صاحب نے مانگے تھے نا, اس کو پہنچے تھے, شاید آپ نے بتایا نہیں ہوگا اس کو. نہیں, میرے پاس نہیں کوئی ڈاکیومنٹ پہنچے. بیٹا جو بھی کچھ ہے پلیز آپ جو کچھ بھی مجھے بھیجتے ہیں, میں آپ کو اس سلسلے میں گائیڈ کر سکتا ہوں آپ کی فیوچر ایجوکیشن کے بارے میں. اکبر عباسی صاحب کے پاس پہنچے تھے, اکبر عباسی صاحب کے پاس. انشاءاللہ تعالی وہ میرے بھائی ہیں, ان سے مجھے مل جائیں گے. ہاں تو وہ ان سے معلومات کر کے تھے سر, پھر کوئی جواب ان کو دینا ہے. اور ان کا میڈیکل کورس وغیرہ کے سنت وغیرہ اس نے مانگے تھے نا. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی, انشاءاللہ ڈیفینیٹلی انشاءاللہ تعالی العظیم. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. اور جی آج کی میٹنگ میں آپ سب کی شمولیت کا بہت بہت شکریہ. اس وقت تقریباً اس میٹنگ کو شروع کیے ہوئے ہمیں 1 گھنٹہ ہو گیا ہے. اسی انداز سے ریگولرلی ٹیک ہوم میسج آپ کے پاس یہ ہے, اپنے مقام پر جس جگہ ہو جا کر اپنی اس ذمہ داری کو سمجھو, جا کر ایک بات کہو, سلطانی نظام ہمیں نجات دلا دو, جمہوریت سے نجات دلا دو. یا اللہ ہمیں جمہوریت سے نجات دلا, یا اللہ ہمیں ان سیاست دانوں سے نجات دلا. سلطانی نظام ہم نے قائم کرنا ہے. 150 جتنے آدمیوں کو ایک دن میں آپ یہ تبلیغ کر سکو گے, شاید ان کے اندر کوئی ایسے بہادر نکل آئیں جو اس راز کو سمجھیں. یہ جمہوریت ہی عذاب ہے, عذاب عظیم نظام کا. عباسی صاحب گال کرنا چاہ رہے ہیں. جی عباسی صاحب. جی عمران بھائی, عباسی صاحب کا مائک تو آن کرنا. عمران بھائی, ہاں جی ہاں جناب. جی تھینک یو. انشاءاللہ فوجی صاحب, آپ کے سارے ڈاکیومنٹس میں انشاءاللہ اپنے سلطان صاحب کے پاس بھیج دوں گا. میں نے بھی یہاں پہ کوشش کی ہے, لیکن وہ ظاہر ہے یہاں پہ سلسلہ ذرا آہستہ چلتا ہے اس قسم کے ڈاکیومنٹس کے ساتھ, لیکن انشاءاللہ ضرور کچھ نہ کچھ کوشش ہوگی. بہت بہت مہربانی, تھینک یو سو مچ, تھینک یو. جو بھی بچے آگے پڑھنا چاہتے ہیں امریکہ میں, ڈیفینیٹلی وی ول بی ہیپی ٹو گائیڈ دیم. جی یہ میں ایک بڑے ہی خوش شکل بہت ہی پیارے صاحب کو, میں نے ان کا ویڈیو ابھی تصویر دیکھی ہے, وہ کچھ بولنا چاہتے ہیں. شکیل سالک صاحب کون تھے ابھی؟ جی
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, मेरी आवाज आ रही है अब तक? बहुत क्लियर आ रही है जी, बहुत 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 शुक्रिया। इरशाद फरमाइए। सर मेरा नाम मोहम्मद कासिम है, आप मुझे अच्छी तरीके से जानते हैं और थोड़े दिन पहले ही आपसे मुलाकात हुई है और पहले मैं आपकी वीडियो देखता था और मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं आपको जो है जैसे एक लीडर के तौर पे मानूं, क्योंकि यहाँ पे निज़ाम ऐसा चल रहा है कि डर का एक फिजा कायम है, हर जगह पे लोग डर रहे हैं और डर के मारे कुछ मतलब उनके मुंह से ऐसा लफ्ज भी नहीं निकल रहा कि यार हम क्या करें क्या ना करें। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो आप ये सियासतदान का ये जो निज़ाम इन्होंने बनाया हुआ है कि बहुत ही बुरा है सर। मैं इस बात पे एग्री हूँ और इंशाल्लाह मैं आपका साथ दूंगा सर। मोहम्मद कासिम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और जो ही मैंने आज आपकी पहली बार सूरत देखी, क्योंकि मैं पेशे के एतबार से साइकाइट्रिस्ट हूँ, शक्ल देख के मैं अंदाज़ा लगाता हूँ किसी अंदाज इंसान के अंदर क्या चीज़ है, उसका ब्रेन क्या है। आपको देखते ही मैं भांप गया कि आप म्यूजिशियन हैं और मौसीकार हैं। और आपने अपना तारुफ भी कराया था मुझे, और फिर जी जी आपका बिल्कुल ये सर। मैंने घर अभी देखा है। तो इंशाअल्लाह ताला जब मैं पाकिस्तान आऊंगा, आपका ये दौलत खाना मेरा दौलत खाना होगा। आई विल बी देयर विद यू। और इंशाअल्लाह ताला हम लोग इस इनकलाब के लिए जो कोशां हैं, आपका इसमें शमूलियत जो है मेरे लिए बहुत बड़ी इज्जत की बात है। जीते रहो कासिम। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। और देखा, मैंने सही कहा ना कि शकील सालिक साहब, आप हम म्यूजिशियन को तो ऐसे पहचानते हैं, उसकी शक्ल पे लिखा होता है। सर मैं स्टार मेकर में हूँ और ज़्यादा इतना ज़्यादा मैं फेमस नहीं हूँ, लेकिन ये कि जहाँ तक भी हो सके कि मैंने टक्कर दी है सबको, एक दफ़ा पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। बाकी लोग कोई पाकिस्तान वाले समझे ना समझे, लेकिन अपनी तरफ से मैंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। और यकीन करें सर, ये हर कंट्री के लोग थे उसमें। और आप ये भी कि हर कंट्री के वो उस स्टार मेकर पे आए हुए थे, लेकिन मैंने उन सबको टक्कर दी है सर जी। मैं इस बात पे मोहम्मद खुद से कासिम कम साहब, कम आप मैंने अपना आप गढ़ महाराजा से हो ना? जी जी बिल्कुल जी, मैं दरबार हज़रत सुल्तान बाहू गढ़ महाराजा से हूँ। वाह वाह, सुल्तान जनूबी बाहू पंजाब का साहब, एक बिल्कुल जिला बिल्कुल। जंग जो मोहब्बत का एक नाम है, ही रांझा का। हाय हाय तो मैं हाय। उसी जिले से हूँ। मेरा बचपन, रोजाना सुबह की वॉक मेरे घर से, जो झंग में मेरी खाला का घर था, वहां से हीर रांझे के मज़ार तक जाता होता था। और ये मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ जब मेरी उम्र 12 बरस थी, 12-13 साल। सो हीर रांझे की जो कब्र थी वहां पे जाना। फिर जब मेरी शादी हुई तो अपनी बीवी को भी वहां लेकर गया था, दिखाने के लिए उसको वो मज़ार। सो ये सरजमीन है। सैयद शाह साहब कह रहे हैं कि हीर सुना दें, और आपसे कह रहे हैं सैयद शाह साहब। सर जी मैं आपसे गुलाम अली साहब का एक जो उन्होंने गाया था, तो मैं वो आपको सुनाना चाह रहा हूँ। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। आधी रात को ये दुनिया वाले वाह जब ख्वाबों में खो जाते हैं, वाह ऐसे में मोहब्बत के रोगी यादों के चराग जलाते हैं, करते हैं मोहब्बत सभी मगर हर दिल को सिला कब मिलता है। आती हैं बहारें गुलशन में, आती हैं बहारें गुलशन में, हर फूल मगर कब खिलता है, करते हैं मोहब्बत सभी मगर। बहुत बहुत शुक्रिया वाह सर, बहुत वाह बहुत वाह वाह, क्या कहने। और भेरवीं की ऐसी ऐसी मुश्किल जगह हैं जहां पर आपने ऐसी नई नई इख्तराआत की हैं, और इतनी स्पॉन्टेनियसली की हैं। क्या कहने क्या कहने, बहुत खूब, जज़ाकल्लाह। जीते रहिए। जी सर, मेरा ताल्लुक आर्मी से भी रहा है। मैं एज ए बटमैन काफ़ी अर्सा काम किया है मैंने। और मैंने एक चीज़ भी ये भी नोट की है कि जब तक दुनिया का चाहे कोई भी कैप्टन होना, वो जब तक पाकिस्तान आके कोयटा में आके वो अपनी ट्रेनिंग मुकम्मल नहीं करेगा ना, वो कभी भी मेजर
की पोस्ट पे नहीं जा सकता। ये पाकिस्तान को एक एजाज़ हासिल है, और ये बिल्कुल लोग हमें इतनी मायूसी की बातें करते हैं, इतना तंग करते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। और मैंने देखा है, मैंने ये पूरे पाकिस्तान को मैंने देखा है, और मैंने हर मुश्किल हालात में भी मैंने दिन गुजारे हैं सर। तो आपसे बहुत बहुत सर शुक्रिया, मुझे बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और बहुत जी शुक्रिया कि आपने हीर गाई। और जी बहुत मैं इसी के साथ ही आप सबसे इजाजत चाहूंगा। और कोई बहन बेटी कोई कुछ बात करना चाहें? जी, कोई साहब बात करना चाहें? अब मैं इजाजत चाहूं कि वी कैन वाइंड दिस मीटिंग। किसी को कुछ कहना है प्लीज? बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच एवरीवन। और आज की मीटिंग जो है इस खूबसूरत जुमले पे इख्तिताम को पहुंच रही है, जो वारिस शाह की हीर में आपने पढ़ा है कि इश्कबाज कोई कम नहीं होता है, ते बगैर इश्क के कोई काम, सब काम, हर काम जो है उसकी इब्तदा इश्क है। सो ये है वारिस शाह की हीर फातिमा का बाजी पैगाम। कुछ कहना चाह रही है जी, फातिमा बाजी कुछ कहना चाह रही है। फातिमा, फातिमा जी, फातिमा। जी, थैंक यू सो मच सर। आपका थैंक यू करना था मैंने कि आपने हमें इतना टाइम दिया आज और सुल्तानी निज़ाम के बारे में हमें मज़ीद आगाही फराहम की। मैं अपने तमाम भाइयों से बहैसियत एक औरत और बहैसियत जन्नत पाकिस्तान पार्टी की एक मेंबर होने के ये कहना चाहूंगी कि अपने किरदार को बिल्ड कीजिए ताकि सुल्तानी निज़ाम के लिए आप काम कर सकें। दूसरा मेरा आपसे ये इल्तिजा है मेरी कि अपने साथ अपनी औरतों को भी शामिल कीजिए। शाबाश। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में कहा है कि औरत और मर्द एक दूसरे के रफीक हैं। तो सुल्तानी निज़ाम के क़याम के लिए आप अपनी औरतों को एम्पावर कीजिए, अपनी बेटियों को एम्पावर कीजिए, अपनी औरतों को एम्पावर कीजिए, और हमारे निज़ाम के क़याम के लिए उनको अपने साथ शामिल कीजिए। उन्हें बिल्कुल नज़रअंदाज मत कीजिए। बस ये कहना बिल्कुल चाहूंगी। नजरअंदाज नहीं, सुन रही है ना आपने, बिल्कुल नजरअंदाज नहीं, साथ हैं हमारे इंशाअल्लाह ताला, एवरीबॉडी इज विद अस। और इंशाअल्लाह ताला वेरी गुड फातिमा, हमारी खवातीन को जरूर शामिल किया कीजिए साथ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फातिमा। एनीबॉडी एल्स वांट्स टू से एनीथिंग? Okay, so we are now closing the meeting. Thank you. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim.